अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल किताबों की नगरी में खुश आमदीद। मैं हूं आपकी होस्ट इकरा यासीन और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं नूर अरूज के कलम से तहरीर करदा नावल दीदे यारम के 16th एपिसोड को लेकर। इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले आप जल्दी से कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और क्लिक कर लीजिए बेल आइकन को। लेकिन इससे पहले अगर आप इस नावल को मुकम्मल रीड करना चाहते हैं तो आप आज ही DBL की सब्सक्रिप्शन हासिल करके इस नावल को मुकम्मल रीड कर सकते हैं। अब आते हैं एपिसोड की जानिब। बादशाह हाजिब, हमें आपसे ज़रूरी बात करनी है। शाइक उदास सा चेहरा लिया हाजिब के पास आया जो बाहर जंगल में मौजूद था। सब खैरियत है? हाजिब ने उसका चेहरा देखते हैरानी से कहा। बादशाह, आपको शहजादे जलाल के सिपाही हर जगह ढूंढ रहे हैं। आपको एहतियात करनी चाहिए। हम बिना किसी मंसूबे के उन्हें खुद तक पहुंचने नहीं दे सकते। शाइक ने उसी अंदाज में कहा। तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है शाइक, हम अपनी हिफाजत करना जानते हैं। तुम वो बात बताओ जो तुम्हें परेशान कर रही है। हाजिब ने संजीदगी से कहा। ऐसा कुछ नहीं है बादशाह, मैं ठीक हूँ। शाइक उसके 1000 बार कहने के बावजूद भी उसे उसके नाम से नहीं पुकारता था। हमसे झूठ बोलना तुम्हें नहीं आता शाइक, सो बेहतर है कोशिश भी ना करो। अब जल्दी से बताओ क्या बात है। हाजिब बचपन से उसके साथ था तो ये कैसे मुमकिन था कि उसके दिल की बात ना समझ पाता। मैंने अपनी जल्दबाजी में उनका बहुत दिल दुखा दिया। वह मुझसे बात करना तो दूर मेरी शक्ल तक देखना नहीं चाहती। शाइक ने बेबसी और उदासी से कहा। हमने तुम्हें पहले ही कहा था शाइक, मोहब्बत में दिल तोड़ना बहुत बड़ा जुर्म होता है। तुमने बिना उनकी सफाई सुने तुमने उन पर कितने इल्ज़ामात लगा दिए। क्या ये उनकी मोहब्बत की तौहीन नहीं थी? हाजिब ने उसे उसकी गलतियाँ बावर करवाईं जिस पर वो शर्मिंदा हुआ। मैं जानता हूँ बादशाह, मैं गलत था और मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा भी हूँ, लेकिन वो मुझे अपनी गलती की तलाफ़ी का मौका भी तो दें। शाइक जिस अंदाज में बोला वह हाजिब को उस पर तरस खाने पर मजबूर कर रहा था। तब क्या सोचा है तुमने, क्या करोगे तुम? हाजिब ने पूछा, जिस पर वह पुरस्कार से मुस्कुरा दिया। मैं उन्हें मनाने की भरपूर कोशिश करूंगा बादशाह, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी मदद दरकार है। शाइक अपने और लैला के मंसूबे पर भरपूर तरीके से अमल कर रहा था। क्या करना होगा हमें? हाजिब अपने दोस्त को कम से कम दुखी और उदास नहीं देखना चाहता था। आप साशा को लेकर नीली पहाड़ी पर आ जाइएगा, बाकी आगे मैं संभाल लूँगा। शाइक मुस्कुराकर बोला। ठीक है, हम साशा को वहाँ ले आएंगे। हाजिब सर हिलाता वो बोला तो शाइक उसके गले लगा। आपका बहुत शुक्रिया बादशाह हाजिब, आप सबसे बेहतरीन दोस्त हैं। शाइक मोहब्बत से बोला तो हाजिब उसका कंधा दबा गया। साशा, दूसरी तरफ साशा घर में कोई किताब लिए बैठी थी जब लैला उसके करीब आकर रुकी। क्या हुआ लैला? उसकी आवाज़ पर साशा ने किताब से सर उठाते उसे देखा। तुम कैसी दोस्त हो यार, यहाँ तुम्हारी दोस्त बेचारी इतनी मुश्किल में है और तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं है। लैला ने मुँह बसूर कर कहा तो साशा चौंकी। अब क्या हो गया, कौन सी मुश्किल आन पड़ी तुम पर? साशा ने हैरत से पूछा। ये क्या कम मुश्किल है कि हाजिब मुझसे बात तक नहीं कर रहे, मुझे अपने करीब तक नहीं भटकने देते। कहते हैं माफ़ कर दिया मगर लगता नहीं है। लैला ने अपने दुखड़े सुनाए। काश तुमने वह सब करने से पहले भी मुझसे मशवरा मांगा होता तो मैं कभी तुम्हें ये बेवकूफ़ी ना करने देती। हाजिब का गुस्सा इतना नाजायज़ तो नहीं है? साशा ने नफ़ी में सर हिलाते कहा। हो गई ना बेवकूफ़ी, अब माफ़ी मांग तो रही हूँ, मगर बादशाह सलामत है कि अकड़ी ही जा रही हैं। लैला ने मुँह बसूरा। अच्छा तो अब क्या हाल है इसका? साशा भी चाहती थी उन दोनों में सब ठीक हो जाए। मैं उन्हें बिल्कुल अलग अंदाज में मनाने का सोच रही हूँ, मगर इसके लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। लैला ने शरारत से कहा, जिस पर साशा चौंकी। कैसी मदद? उसने पूछा। तुम हाजिब को किसी बहाने नीली पहाड़ी पर ले आना, आगे मैं संभाल लूँगी। लैला जल्दी से बोली। मगर मैं कैसे, मैं क्या कहूँगी उनसे? साशा ने परेशानी से उसे देखा। कोई भी बहाना बना देना यार, हो सकता है वो नीली पहाड़ी पर किसी काम से जाएं भी। मैंने कल सुना था उन्हें नाम लेते। तुम बस साथ चलने का कह देना। लैला अपने हिस्से का काम भी पूरा कर चुकी थी। ठीक है। साशा बेचारी सोचों में डूब चुकी थी जबकि लैला अपने काम हो जाने पर वहाँ से निकलती चली गई। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर पढ़ और सुन रहे हैं। साशा, क्या आपने शाइक को कहीं देखा है? हाजिब शाम के करीब घर आया जब वहाँ साशा को पाकर उसे शाइक का मंसूबा याद आया। नहीं बादशाह हाजिब, वो तो सुबह से घर नहीं आए। साशा अभी खुद सोच ही रही थी कि उसे कैसे लेकर जाए। हमने उसे कहा भी था मोहतात रहे, जलाल के सिपाही हर जगह हमारी तलाश में, मगर उसे समझ ही नहीं आया। हाजिब ने उसे फ़िक्रमंद करने को कहा और हकीकतन साशा लैला का बनाया मंसूबा भूलती शाइक के लिए फ़िक्रमंद हो चुकी थी। मगर शाइक कहाँ जा सकते हैं, यहीं कहीं होंगे। साशा ने परेशानी से कहा, जिस पर हाजिब नफ़ी में सर हिला गया। नहीं, वो यहाँ कहीं नहीं है, हम हर जगह तलाश कर चुके हैं। कल वो नीली पहाड़ी पर जाने का जिक्र कर रहा था और वह जगह बहुत ख़तरनाक है। हाजिब को जो समझ में आया वो बोलता गया। साशा अपनी फ़िक्र में गौर ही नहीं कर सकी कि लैला ने भी उसे नीली पहाड़ी पर आने के लिए कहा था। अब आप क्या करेंगे बादशाह हाजिब? अगर शाइक सच में ख़तरे में हुए तो? साशा परेशानी से बोली। आप फिक्र मत करें, हम उन्हें ढूंढने ही जा रहे हैं और इंशाल्लाह उन्हें लेकर ही वापस लौटेंगे। हाजिब ने बज़ाहिर उसे तसल्ली दी। बादशाह हाजिब, मैं भी आपके साथ जाऊँगी। साशा जल्दी से बोली तो हाजिब अपना मंसूबा कामयाब होते देखकर सरस बात में हिला गया। ठीक है चले फिर, वो कहते बाहर निकल गया जबकि साशा तेज़ी से उसके पीछे चल दी। कुछ ही देर में वो दोनों नीली पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। शाइक, शाइक,
ساشا نے وہاں پہنچتے اونچی آواز میں پکارا۔ جب کسی نے اسے پشت سے حصار میں لیا تھا، حاجب ان سے کچھ آگے تھا۔ بس بس میری جان، یہاں ہے شائق، اتنا چیخنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شائق اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھتے اس کے کان کے قریب جھک کر بولا۔ کیا حرکت ہے یہ؟ اتنا گھٹیا مذاق کوئی کرتا ہے کیا؟ ساشا خود کو چھڑاتی اس کی طرف مڑ کر بولی۔ یہ کوئی مذاق نہیں تھا میری جان، یہ تو بس دو روٹھے ہوئے کو منانے کی ادنا سی کوشش تھی۔ وہ دیکھو، شائق نے مزے سے کہتے اس کا دھیان حاجب کی جانب دلوایا۔ حاجب جو شائق کو آتا دیکھ کر واپس لوٹنے کو تھا، اچانک اپنی کلائی پر گرفت محسوس کرتے چونکا، مڑ کر دیکھا تو لیلا وہاں کھڑی تھی۔ چھوڑے ہمیں، حاجب نے اپنی بازو چھڑانی چاہی۔ وہ چاہتا تو ایک ہی جھٹکے میں اپنی بازو آزاد کروا سکتا تھا، مگر مسئلہ ہی سارا یہی تھا کہ وہ ایسا چاہتا نہیں تھا۔ اس بار چھوڑنے کے لیے ہاتھ نہیں تھاما آپ کا، لیلا محبوبانہ انداز میں بولی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ حاجب نے سختی سے پوچھا۔ بتا دوں گی، سب بتا دوں گی، اتنی بھی کیا جلدی ہے، چلے میرے ساتھ۔ حاجب کو بنا کچھ کہے کا موقع دیے لیلا اسے کھینچتی ہوئی لے گئی۔ اب ہم بھی چلیں گے، ان کے محبت بھرے سارے مظاہرے دیکھنے کا ارادہ ہے۔ شائق نے ان کے جانے کے بعد ساشا کو چھیڑا۔ مجھے شوق بھی نہیں کسی کے ذاتیات میں دخل دینے کا، ساشا سر جھٹک کر بولی۔ بالکل، ہم کیوں کسی کی ذاتیات میں دخل دیں، ہم اپنا ذاتی وقت حسین بناتے ہیں، وہ شرارت سے کہتا ہے، ایک جھٹکے میں اسے اٹھائے وہاں سے واپسی کے لیے روانہ ہو گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ربی، ہم یہاں آ تو گئے ہیں، مگر پتہ نہیں ان چاروں بچوں میں سب ٹھیک ہوا ہوگا یا نہیں۔ وہ دونوں آبادی سے دور تنہا اس جگہ پر بھی پرسکون نہیں ہو پا رہے تھے، جس کی وجہ نہ صرف جلال اور شہزادہ شفیع کی سازشیں تھیں، بلکہ ان کی آپسی ناراضگی بھی تھی۔ آپ فکر کیوں کرتی ہیں ملکہ جان؟ وہ چاروں ہی ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے ہیں، اور محبت میں ناراضگی خفیہ تو ہوتی ہی ہیں۔ بادشاہ ربی نے انہیں عقب سے حصار میں لیتے ہوئے کہا۔ جانتے ہیں، مگر اپنے شہزادے کے مزاج سے بھی واقف ہیں ہم۔ جب وہ کسی سے خفا ہو جاتے ہیں تو پھر انہیں منانا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ ملکہ زلیخا حاجب کی فطرت سے بخوبی آگاہ تھی۔ اگر آپ کو یہ علم ہے تو یہ مت بھولیں کہ حاجب جب کسی چیز سے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو پھر اس چیز کو خود سے دور نہیں ہونے دیتے، چاہے اس چیز سے جتنا بھی نقصان کیوں نہ ہو رہا ہو۔ بادشاہ ربی کو تسلی تھی کہ حاجب چاہ کر بھی لیلا کو خود سے دور نہیں کر سکتا۔ ہر محبت کا انجام خوبصورت کیوں نہیں ہوتا ربی؟ اچانک ملکہ زلیخا نے اداسی سے پوچھا۔ اس لیے ہم آپ کو تالیہ کے بارے میں نہیں بتانا چاہتے تھے، ہمیں علم تھا آپ یہ سب چاہ کر بھی برداشت نہیں کر سکیں گی۔ بادشاہ ربی اس اداسی سے بولے، تبھی ملکہ زلیخا ان کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ ہمیں جب یاد آتا ہے کہ تالیہ نے کتنی اذیت سہی ہوگی صرف ایک محبت کے ہاتھوں، تو دل تڑپ اٹھتا ہے۔ کیا قصور تھا اس معصوم کا؟ صرف محبت نا؟ ملکہ زلیخا اذیت ناک لہجے میں بولی۔ محبت ہر کسی کے لیے پھولوں کی سیج نہیں ہوتی ملکہ، کسی کسی کو محبت میں مبتلا ہی صرف آزمائش لینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ ہماری تالیہ کو محبت نامی جذبے کے ذریعے آزمایا گیا تھا۔ بادشاہ ربی خود بھی تالیہ کو یاد کرتے اداس ہو چکے تھے۔ عشق آدم زادوں کو مٹی میں رول دیتا ہے تو ہم آگ زادوں کو جلتے الاؤ کی نظر کر دیتا ہے۔ وہ سب عشق کے مارے تھے، مگر یہ بھی تو دیکھیں نا، وہ آدم زادے عشق کی راہوں کو چھوڑتے ہیں اور نہ ہم آگ زادے۔ مٹی ہونا اور جل جانا ہمارا مقدر ہوتا ہے، پھر بھی ہم ان خاردار راہوں پر بنا سوچے سمجھے چل پڑتے ہیں۔ ملکہ زلیخا تلخی سے ہنستی جیسے اپنا ہی مذاق اڑا رہی تھی۔ ہاں، کیونکہ یہی ہماری تقدیر ہے ملکہ، ہمیں یہ زندگی ہی محبت و عشق کے نام کرنے کو دی جاتی ہے۔ عشق کبھی اس پاک رب سے تو کبھی اس کی مخلوق سے۔ وہ دونوں اس راہ عشق پر ہوتے ہوئے اس مقام پر آ چکے تھے جہاں عشق کی ساری رمزیں ان پر کھل چکی تھیں۔ وہ دونوں نہ جانے کتنی دیر بیٹھے ماضی سے حال تک کا سفر طے کرتے رہے۔ زندگی نے انہیں بہت سی کٹھن راہوں سے گزارا تھا، مگر ایک دوسرے کی ہمراہی نے ان مشکلوں کو بہت حد تک سہل کر دیا تھا۔ ربی، جلال کے حوالے سے کیا سوچا ہے آپ نے؟ اچانک ملکہ زلیخا نے یاد آنے پر پوچھا۔ ایک بار حاجب ذہنی و قلبی طور پر سکون میں آ جائے پھر ہم انہیں جلال کے خلاف طبلِ جنگ بجانے کا حکم دیں گے۔ جلال کو بہت آسانی مل چکی ہے، اب اور نہیں، بادشاہ ربی پرسوچ انداز میں بولے۔ ہمیں تو کبھی کبھی یقین ہی نہیں آتا ربی کہ یہ وہی جلال ہیں جنہیں کبھی ہم نے گود میں کھلا کر پروان چڑھایا تھا۔ ملکہ زلیخا دکھ سے بولی۔ ابلیس بھی ایک وقت تھا جب اللہ کا سب سے مقرب تھا، اللہ نے اسے اپنی جنتوں کی کنجیاں دے رکھی تھی، وہ فرشتوں کا استاد تھا ملکہ، مگر کیا ہوا؟ اس کے اندر کے غرور، تکبر اور میں نے اسے دھتکارا ہوا شیطان بنا دیا۔ بادشاہ ربی تلخی سے مسکرائے۔ تکبر اگر انسان کو فنا کر دیتا ہے تو یہی تکبر ایک جنزادے کو شیطان بھی بنا دیتا ہے، اور بدقسمتی سے جلال اسے تکبر کا شکار ہو چکا ہے۔ بادشاہ ربی افسوس سے بولے۔ کاش انسان اور جنزادے یہ بات وقت رہتے سمجھ لیتے تو اللہ پاک کو جہنم بنانے کی ضرورت ہی پیش نہ آتی۔ ملکہ زلیخا خواہش زدہ تھی۔ وہ مالک کل ہے ملکہ، وہ بھی جانتا ہے جہاں تک ہماری سوچ چاہ ہی نہیں سکتی۔ اس نے جہنم بنائی تاکہ اپنے مخلوق کو اپنے قہر سے ڈرا سکے، مگر یہ کم عقل مخلوق سب بھولتی اپنی میں گم ہو چکی ہے۔ ساری تباہی اس میں کی ہی تو پھیلائی ہوئی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا چاہتی ہیں آپ؟ چھوڑیں ہمیں۔ حاجب نے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر لیلا اس پر ہرگز تیار نہیں تھی۔ اس نے پہاڑی کے اندر بنی غار کے اندر لا کر ہی چھوڑا۔
آج جب تک آپ ہمیں دل سے معاف کر کے واپس پہلے والے حاجب نہیں بن جاتے ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے۔ لیلا نے اس کی سمت رخ کرتے ہوئے کہا۔ حاجب کی نظر ارد گرد پڑی تو وہ ساکت ہوا۔ اس نے غار کو پھولوں کی مدد سے انتہائی خوبصورتی سے سجایا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے زمانے بھر کے پھول چن کر اس نے وہاں لگا دی ہوں۔ باہر سے پتھریلی سے دکھائی دیتی غار اندر سے اس قدر خوبصورت سجائی گئی ہوگی یہ کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حاجب ساکت سا کھڑا اس کی حرکت کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ اسپاٹ لہجے میں دریافت کیا گیا تھا۔ کہتے ہیں جذبات کے اظہار کے لیے پھولوں سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہوتی۔ میں تو ساری زندگی ان چیزوں سے دور رہی ہوں، سوچا اس بات کو آزما لیا جائے۔ لیلا چلتی ہوئی بالکل اس کے مقابل آ رکی۔ صحیح کہا آپ نے، پھول جذبات کے اظہار کا بہترین ذریعہ ہے، حاجب نے سنجیدگی سے کہا، جبکہ لیلا اس کے اس رد عمل پر حیران ہوئی۔ لیکن جذبات کے؟ جب جذبات ہی نہ ہوں تو یہ پھول تو کیا دنیا کی کوئی چیز دل کے سمندر میں طغیانی برپا نہیں کر سکتی۔ حاجب نے اگلے ہی پل جیسے اسے جتایا کہ وہ محبت نہیں کرتی اسے۔ آپ کیسے کہہ سکتے؟ ہر سود و سیاح سے بے بہرا ہو کر وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ وہ حاجب کو اپنے جذبات بتا کر رہے گی، پھر چاہے حاجب اس سے خفا ہو یا غصہ کرے۔ آپ ہم پر بہت پہلے واضح کر چکی ہیں کہ آپ کو ہم سے صرف نفرت ہے، اور نفرت کا اظہار پھولوں کے ساتھ کرتے ہم پہلی بار کسی کو دیکھ رہے ہیں۔ حاجب نے اسے خود پر چھرا چلانے کے بعد کہے الفاظ یاد دلائے۔ ضروری نہیں جو دیکھا جائے وہ حقیقت ہو، جو کہا جائے وہ سچ ہو، اور جو سنا جائے وہ سچ ہو۔ لیلا 2 قدم مزید اس کے قریب ہوئی۔ منہ سے جھوٹ کہا جا سکتا ہے مگر آنکھوں میں جھوٹے تاثرات اور احساسات نہیں ہو سکتے۔ حاجب ابھی یقین کرنا نہیں چاہتا تھا۔ کئی بار آنکھیں سب سے بڑا جھوٹ بولتی ہیں حاجب۔ اس کی آنکھوں میں یہ کہتے نمی ابھری تھی، جبکہ اس کی نم آواز پر حاجب جیسے تڑپا تھا۔ تو کیا ہے سچ؟ بتا کیوں نہیں دیتی آپ؟ اگر وہ سب جھوٹ تھا تو اب سچ بول دیں۔ حاجب نے اسے دونوں کندھوں سے تھامتے اپنے بے حد قریب کرتے بے بسی سے کہا تھا۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ابھی سچ کہنے کا وقت نہیں آیا تو کیا آپ ایک بار پھر مجھ پر بھروسہ کریں گے؟ لیلا نے جیسے التجا کی تھی۔ اس طرح وہ کہتی تو حاجب تو اسے اپنا قتل بھی معاف کر دیتا، یہ تو پھر اس کے لفظوں پر یقین کرنا تھا۔ جائیں ایک بار پھر حاجب ربی آپ کے لفظوں پر اعتبار کرتا ہے، ہم دیتے ہیں آپ کو اپنا یقین اور بھروسہ۔ حاجب نے اسے کندھوں سے چھوڑتے دور کرتے کہا، جب وہ ایک بار پھر اس کے بے حد قریب ہو گئی۔ مجھے صرف آپ کا یقین اور بھروسہ نہیں چاہیے۔ لیلا بھی باقی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، جس پر حاجب نے نظریں چراتے چہرے کا رخ پھیرا۔ مجھے آپ کی محبت اور آپ کے ثریا کے لیے عشق بھی واپس چاہیے۔ لیلا اس کی گال سے اپنے لب جوڑتے بولی، ہم بہت انا پرست ہیں لیلا، جب کوئی ہمیں ایک بار کہہ دے کہ انہیں ہماری ضرورت نہیں تو ہم سدا کے لیے خود پر اس شے کو ممنوع قرار دے دیتے ہیں۔ حاجب بے بسی سے بولا، ایسا کہیں گے تو اس دنیا کو چھوڑ دے گی لیلا، پھر آپ کیا مجھے خود پر ممنوع کریں گے؟ میں آپ کو ڈھونڈنے پر بھی کہیں نہیں ملوں گی۔ لیلا نے نم آنکھوں سے جیسے اسے دھمکی دی، آپ ہوتی کون ہے یہ الفاظ کہنے والی؟ حاجب ایک جھٹکے میں اسے کمر سے تھامتا خود سے قریب کرتے دھاڑے، اور آپ کون ہوتے ہیں مجھے خود پر ممنوع کرنے والے؟ لیلا نے بھی اس کا گریبان تھامے حساب مانگا۔ اسی طرح حساب مانگ سکتی تھی نا آپ سے ہم سے، پھر ایسے منحوس الفاظ کیوں نکالے اپنے ہونٹوں سے؟ حاجب نے اسے گھورا۔ دیکھ رہی تھی آپ کی محبت میں کمی آئی ہے یا نہیں؟ مبارک ہو، آپ آج بھی نہیں بدلے بادشاہ حاجب۔ لیلا نے نم آنکھوں سے جیسے اس پر طنز کیا۔ حاجب دوسرے ہاتھ سے اس کی گردن تھامتے اس کی زبان کو لگام ڈال گیا۔ ہم بدلے ہیں یا نہیں یہ تو علم نہیں، مگر شدت پسند ضرور ہو چکے ہیں۔ دوبارہ آپ نے ایسی بات کی تو ہماری طرف سے آپ کو کوئی رعایت نہیں ملے گی۔ حاجب نے جیسے اسے بتایا تھا کہ وہ آج بھی اس کے معاملے میں اتنا ہی شدت پسند تھا۔ لیلا اتنے عرصے بعد اس کا شدت بھرا لمس پاتے اسی کے سینے سے لگتی روح دی۔ کاش وہ اپنے دل کا بوجھ بھی اس سے کہہ پاتی۔ بادشاہ ربی نے اگر اسے منع نہ کیا ہوتا تو وہ حاجب کو سب سچ بتا دیتی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اتارو مجھے نیچے، کیا بےہودگی ہے یہ؟ ساشا مسلسل مزاحمت کرتے خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر شاید گونگا بہرا بنا ہوا تھا۔ ساشا جانم، ابھی تو میں نے ایسا کچھ کیا ہی نہیں جسے بےہودگی کہا جا سکتا ہو۔ ویسے میرا آج آپ کو بےہودگی کا مطلب اچھے طریقے سے سمجھانے کا ارادہ ہے۔ وہ دونوں واپس گھر پہنچ چکے تھے تبھی شائق اسے اندر لاتے نیچے اتار کر بولا، میں اگر چپ ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم بڑھتے ہی جاؤ، اور ایسی ویسی حرکت کرنے کا تو سوچنا بھی مت، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ساشا نے انگلی اٹھاتے دھمکی دی، جس پر وہ اس کی اسی انگلی کو لبوں سے چھو گیا۔ کیسی ویسی حرکت میری جان؟ ایک آنکھ دباتے پوچھا تھا۔ کیا اللہ، کہاں سر پھوڑوں میں اپنا؟ ساشا کا بس نہیں چل رہا تھا، اپنا ہی سر دیوار میں مار لیتی۔ دیکھو ساشا بیگم، یاد کرو وہ وقت جب میری بنا اجازت کے میرے قریب آتی تھی تم، اتنا تو میں نے تمہیں ذلیل نہیں کیا جتنا تم مجھے کر رہی ہو، یہ غلط بات ہے۔ شائق اس سے لڑ رہا تھا کیونکہ لڑنے کے بہانے ہی صحیح وہ بنا تلخی سے بات تو کرتی تھی۔ ابھی تم نے مجھے ذلیل نہیں کیا تو اور ذلیل کرنا کسے کہتے ہیں؟ تانے، شرم و حیا کے سبق اور پتہ نہیں کیا کیا مجھ سے کہا اور اب مکر جاؤ۔ ساشا کا منہ کھلا، اس شخص نے جتنا اسے ذلیل کیا تھا وہ بھولی تو نہیں تھی۔ ہاں تو وہ تو میں تمہیں سمجھاتا تھا نا۔ شائق سر کھجاتے خجل ہوا۔
ہاں تو اب میں بھی تمہیں سمجھا رہی ہوں، آخری بار نرمی سے کہہ رہی ہوں، مجھ سے دور رہو، ساشا نے دانت پیس کر کہا۔ اور اگر نہ رہوں تو؟ شائق قدم بقدم چلتا اس کے قریب آیا۔ تو ساشا نے اس کے ناک پر مکہ مارنا چاہا جب شائق اس کا وہی ہاتھ قابو کرتے اسے بے حد قریب کھینچ گیا۔ ساشا بیگم، ایک جنی کتنی ہی بڑی جنگجو کیوں نہ بن جائے، اپنے جن کا مقابلہ نہیں کر سکتی تو یہ فضول کوششیں ترک کر دو، شائق نے گھمبیر لہجے میں کہا۔ اگر نہ کروں تو؟ اسی کے انداز میں پوچھا جس پر شائق اس کے چہرے پر جھک گیا۔ تو یہ کہ آپ کو قابو کرنے کے 1001 طریقے آتے ہیں، مجھے جانے شائق۔ شائق دور ہوتے شرارت سے بولا جس پر ساشا نے اسے گھورا۔ تمہیں لگتا ہے یہ سب بےہودگیاں کر کے تم مجھے پہلے جیسا کر لو گے؟ ساشا نے آئیبرو جھکاتے پوچھا۔ مجھے لگتا نہیں، مجھے یقین ہے، بھرپور یقین سے کہتے ہوئے نرمی سے اس کی گال پر اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ شائق؟ اس کے ایسے لمس پر ساشا کا دل دیوانہ وار دھڑکنے لگا تھا۔ مقابل کھڑا وجود اس کے محبوب کا تھا، محبوب بھی وہ جس سے اس نے دیوانگی کی آخری حدوں تک محبت کی تھی۔ شائق کی جان، معاف کر دیں یار، وعدہ کرتا ہوں زندگی میں دوبارہ کبھی آپ کو دکھی نہیں کروں گا۔ شائق نے بے بسی سے معافی مانگی جس پر ساشا کی آنکھوں میں پانی بھرنے لگا۔ ساشا میری جان۔ شائق اس کے ایک دم رو پڑنے پر تڑپ اٹھا، وہ تو آج تک بڑی بڑی باتوں پر نہیں روئی تھی اور آج یوں اس کے پیار کرنے پر رو دی۔ ساشا کیوں رو رہی ہیں یار؟ اگر میرا پیار کرنا برا لگا تو بتا دے، میں دوبارہ نہیں کروں گا، مگر روئے مت۔ شائق اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتے بولا جس پر وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ تو پھر کیا برا لگا ہے آپ کو، بتائیں تو صحیح، شائق نے بے بسی سے پوچھا۔ ایک وقت تھا جب آپ نے مجھے بہت باتیں سنائی، بے عزت کیا، مگر مجھے آپ کا کوئی لفظ برا نہیں لگا کیونکہ آپ نے وہ سب میری غلطیوں پر مجھے سنایا تھا، مگر اس بار آپ کی ایک پل کی بے اعتباری مجھے توڑ گئی۔ جانتے ہیں کیوں؟ ساشا نے نم آواز میں پوچھا جس پر شائق لب بھینچ کر رہ گیا۔ کیونکہ اس بار آپ نے کسی اور کی غلطی کی سزا مجھے بے اعتباری کی صورت میں دی۔ آپ نے مجھ پر ایک بار بھی بھروسہ نہیں دکھایا اور اسی چیز نے میرے دل کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ ساشا اسے اس کی غلطی باور کروا رہی تھی۔ میں جانتا ہوں ساشا، میں غلط تھا، میں نے آپ کا دل دکھایا، آپ کو اس جرم کی سزا دی جو آپ نے کیا ہی نہیں تھا، تبھی میں آج خود سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا۔ شائق انگوٹھے کی مدد سے اس کی گال سے ہلاتے ہوئے شرمندہ سا بولا۔ میں آپ کو یہ سب اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ شرمندہ ہوں، ساشا یوں سے یوں شرمندہ بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ زندگی میں دوبارہ کبھی ہمارے درمیان ایسی بے اعتباری نہ آئے۔ اگر کبھی ایسا لمحہ آئے تو آپ بنا جھجکے کہہ سکیں کہ میری ساشا ایسی نہیں ہے۔ ساشا نے اسے یقین مانگا۔ شائق اس کا ہاتھ تھامتے اس کی ہتھیلی پر لب رکھ گیا۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ساشا، دوبارہ کبھی آپ پر ایک لمحے کے لیے بھی شک نہیں کروں گا۔ شائق اپنی غلطی سے سیکھ چکا تھا اور اب امید تھی کہ وہ دوبارہ ایسا کچھ نہ کرتا۔ آپ کے اسی وعدے پر آپ کو دل سے معاف کریں، پر اپنا وعدہ مت بھولیے گا، ساشا نے ایک ادا سے کہا تو شائق مسکرا دیا۔ کبھی نہیں بھولوں گا میری جان۔ جھک کر اس کے ماتھے پر لب رکھے تو ساشا بھی پرسکون سا مسکرا دی۔ چلے اب زیادہ پھیلے مت، ویسے پتہ نہیں لیلا اور بادشاہ حاجب میں سب ٹھیک ہوا ہوگا یا نہیں؟ ساشا اس کے پیٹ میں کوہنی مار کر کہتی لیلا اور حاجب کے لیے فکر مند ہوئی۔ مجھے یقین ہے ملکہ لیلا اب تک بادشاہ حاجب کو منا چکی ہوں گی، وہی اتنی تیاری جو کی تھی انہوں نے، شائق نے مسکرا کر کہا تو ساشا چونکی۔ آپ کو کیسے پتا؟ ساشا نے حیرانی سے پوچھا۔ کیونکہ جانے من یہ میرا اور ملکہ لیلا کا ہی منصوبہ تھا، آپ کو اور بادشاہ حاجب کو منانے کا۔ آپ وہاں گئی نہیں تھیں، آپ کو وہاں لے جایا گیا تھا۔ شائق کے انکشاف پر ساشا نے اسے گھورا۔ اور یقیناً یہ منصوبہ آپ کو اور لیلا صاحبہ کا ہوگا؟ ساشا نے آنکھیں نکالتے اس سے پوچھا تو وہ زبان دانتوں تلے دباتا سر اسبات میں ہلا گیا۔ بالکل بھائی، اب ہم دونوں کے محبوب ہم سے روٹھے ہوئے تھے تو ہم سے زیادہ ایک دوسرے کا درد کون سمجھ سکتا تھا؟ شائق نے اس کا ناک دباتے کہا۔ بہت تیز ہیں آپ دونوں، پہلے ایسی حرکتیں ہی کیوں کرتے جسے دوسرے ناراض ہوں؟ ساشا نے گھور کر پوچھا۔ کیا کریں، پہلی بار محبت کی ہے نا، اسی لیے محبت کرنے کے اصول نہیں معلوم ہے ہمیں، شائق شرارت سے بولا تو ساشا نفی میں سر ہلا گئی۔ ہم نے بھی پہلی بار ہی محبت کی تھی، ہم کون سا پیدائشی سبق پڑھ کر آئے تھے محبت کے؟ ساشا نے منہ بسور کر کہا۔ جس طرح آپ دونوں دیکھتے ہی ہم دونوں پر فدا ہو گئے تھے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ آپ شاید دنیا میں آنے کا مقصد ہی محبت ہے آپ دونوں کے لیے، شائق نے اسے چھیڑا۔ ہاں، جب کسی کی محبت مفت میں مل جائے تو ایسے ہی شوخے ہوئے جاتا ہے، ساشا نے ناک چڑھاتے کہا۔ وہ دونوں اپنی لڑائیوں میں دنیا بھول جاتے تھے کیونکہ ان کے لیے ان کی دنیا یہی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ اب رو کیوں رہی ہیں؟ حاجب کو اپنے سینے پر نمی کا احساس ہوا تو بے ساختہ اسے خود سے دور کرتے پوچھا۔ یہ صحیح تھا، ظلم بھی خود کرو اور مظلوم بھی بن جاؤ، بس ایسے ہی رونا آ گیا تھا، لیلا سوسوں کرتی بولی تو حاجب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کو روتا ہوا دیکھ کر ہمیں لگ رہا ہے جیسے ہم جیسے ظالم اس دنیا میں کوئی نہیں اور نہ جانے کتنے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں ہم نے آپ پر۔ حاجب نے طنز کیا تو وہ جلدی سے آنسو پہنچ گئی۔ نہیں، ظالم تو میں ہوں، آپ بھلا ظالم ہو سکتے ہیں؟ لیلا نے جلدی سے اپنا جرم قبول کیا۔ شکر ہے آپ کو اپنی پہچان ہے، اگر ہم آپ سے یہ بات کہتے تو نہ جانے کون سے دفاع عائد ہوتی ہم پر۔ حاجب تو آج لگتا تھا اسے طنز کے تیر مار مار کر ہی لہو لہان کرے گا۔ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آج آپ مجھے شرمندگی سے ہی ماریں گے؟ لیلا نے معصوم سا چہرہ بناتے پوچھا جس پر حاجب نفی میں سر ہلا گیا۔ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ انکاری ہوا تھا۔
مگر مجھے تو کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ لیلا نے اسے احساس دلانا چاہا کہ وہ انکار کے باوجود کب سے اس پر طنز کر رہا ہے۔ خیر یہ سب چھوڑیں، بتائیں نا یہ سب کیسے لگا آپ کو؟ لیلا نے ارد گرد کی سجاوٹ کے بارے میں پوچھا۔ بھولے مت، ابھی صرف ہماری ناراضگی ختم ہوئی ہے، آپ سے دوستی نہیں ہو جو ایسے دوستانہ انداز میں جواب مانگ رہی ہیں۔ حاجب نے اس کے دوستانہ انداز پر دوبارہ جتایا۔ لیلا کو اس پر جی بھر کر پیار آیا جس کا اظہار کرنے میں اس نے کنجوسی ہرگز نہیں کی تھی۔ اس کا گریبان تھامتی ایڑیوں کے بل ہوتی اس کی سانسوں پر قابض ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر کے بھی آپ نے اپنے ساتھ ظلم کیا بادشاہ سلامت، کیونکہ اب میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ سے زیادہ شدت پسند میں ہوں۔ لیلا اسی انداز میں اس کے کان کی اور چہرہ لے جاتے بولی۔ اب اس طرح کے تاثرات تو مت دے بادشاہ سلامت جیسے کسی نے آپ کی عزت لوٹ لی ہو۔ لیلا اس کا حیران چہرہ دیکھتی شرارت سے بولی، جب اچانک حاجب اسی سنجیدہ تاثرات کے سنگ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کرتے اسے قریب کھینچ گیا۔ کیا کر رہے ہیں حاجب؟ لیلا اچانک اس کی گھمبیر سنجیدگی پر سٹ پٹائی تھی۔ عزت لوٹنا کسے کہتے ہیں یہ ہم آپ کو تفصیل سے بتانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کی شرارت کو اسی پر الٹاتے سنجیدگی سے کہا تو لیلا کی آنکھیں پھٹی تھیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اب تک کے لیے اجازت دیجیے۔